बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से। जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। आज जुमे का दिन है, अगस्त की 29 तारीख। मेरा आपसे आज के दिन ये पहला इंटरेक्शन। अहम तरीन खबरें हैं सैलाब के हवाले से। अगले 72 घंटे अहम तरीन हैं। ख़तरे का घंटा बज चुका है। जो लाहौर की सूरत हाल है, मैं आपके सामने ऑडियोज़, वीडियोज़, ऐलानात, क्या हालात हैं, वो तमाम की तमाम चीज़ें आपके सामने रखूँगा। और ये जो पाक व्यू सोसाइटी, अलीम खान वाली, रूडा, इमरान खान वाली और रूडा के हवाले से होने वाली तमाम गुफ्तगू है, इसमें सच क्या, झूठ क्या और जो कुछ किया जा रहा है कि इमरान खान के घर पे बैठकर रूडा बनी। और खुर्रम रोखड़ी का कहना है कि इमरान खान के घर पे बैठकर जब रूडा बनी तो उस वक्त इमरान खान, बुशरा बीबी, फराह गोगी, मलिक रियाज और न जाने क्या क्या, ये सब मिलकर शामिल थे। और फिर उसके बाद ज़मीनों पे कब्जा करेंगे, अरबों खरबों कमाएंगे, ये प्लान बनाया गया। ये बात आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में हुई। इस पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले क्या कहते हैं, इसकी भी बात करेंगे। एक सीरीज़ है हक़ाइक़ की, उसकी भी बात करेंगे। इमरान खान साहब खुद अलीम खान के हवाले से क्या बताते हैं। टेलीविज़न पे तो नहीं चल सकता, हम तो आपको दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले इसी की बात करते हैं, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे। वीडियो को आखिर तक देखिएगा आप, क्योंकि एक मंसूबा जिसके लिए करप्शन के इल्ज़ामात लगे, मरियम नवाज शरीफ की हुकूमत पर एक सहाफ़ी को अगवा किया गया, अगवा करने के बाद मारा पीटा गया, तशद्दुद हुआ, उसके बाद वो वापस आया और ऐसे जैसे कोई कुत्ता बिल्ली हो, इंसानी जान की कीमत ही नहीं है, उस पर कोई बात ही नहीं हुई। यानी मरियम नवाज शरीफ के लिए, उनकी हुकूमत के लिए, इदारों के लिए, किसी के लिए कोई बात ही नहीं थी, मजाक बना दिया गया। आखिर तक देखिएगा वीडियो को, तमाम चीज़ें मैं आपके सामने रखूंगा। सबसे पहले मैं इमरान खान साहब की एक ऑडियो आपके सामने रखना चाहता हूं। इमरान खान साहब जो हैं, उन्होंने अलीम खान से रस्ते क्यों जुदा किए थे, इस बारे में बात की थी। इक़्तिदार से निकलने के बाद इमरान खान साहब ने क्या बताया था। 300 एकड़ ज़मीन या 300 कनाल ज़मीन की बात हो रही थी और उसे लीगलाइज करवाना चाहते थे। इमरान खान ने क्या बताया था, आज क्या सूरत हाल है, ज़रा देखिए कि किस तरह 2024 में मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने फिर उसके बाद इक़्तिदार संभालने के बाद मार्च 2024 में ये सारे काम किए थे। सबसे पहले इमरान खान साहब की ऑडियो सुनिए। अलीम खान का यह है कि उन्होंने 300 एकड़ जमीन ले ली रावी के अंदर, वो लीगल करवाना चाहते थे और रावी के बेड के ऊपर इलीगल है जमीन। अब उसके बाद मैंने आपको पिछली वीडियो में भी दिखाया था, एक बार फिर दिखा दूं कि किस तरह मार्च 2024 में जो अलीम खान का प्रोजेक्ट है, उसने अपने सार्फिन को बताया कि मंजूरी मिल गई है, अब पैसे देने हैं और 36 अक़सात की जा रही हैं, किस्तों में पैसे देने होंगे। वो नोटिफिकेशन भी इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। किस तरह से ये काम किया गया था अलीम खान की जानिब से, ये आपके सामने पेश है। अब आसमा शिराजी साहिबा के प्रोग्राम में क्या हुआ, खुर्रम हमीद रोखड़ी बैठे हुए थे इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के, अलीम खान वाली पार्टी के, और खुर्रम हमीद रोखड़ी बैठकर ये बता रहे थे कि रूडा इमरान खान के घर पर बैठकर बनाई गई थी। अब रूडा कैसे बनाई गई थी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जवाब हमारे सामने आ गया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का वो जवाब भी मैं आपके सामने रख दूं। अजहर मशवानी साहब, उन्होंने कहा इस क्लिप पर, यह मंसूबा 1948 में लाहौर के पहले डेप्यूटी कमिश्नर मियां मुमताज अली ने बनाया। फिर 1960 से 1990 तक मुख्तलिफ मास्टर प्लान्स बने। साल 2014 शहबाज शरीफ की हुकूमत, सिंगापुर की कंपनी से इसकी फिजिबिलिटी स्टडी करवाई गई। साल 2020 में तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने यह प्रोजेक्ट रावी को महफूज बनाने के अज़्म के साथ शुरू किया था। और फिर खुर्रम हमीद रोखड़ी की बात पर अजहर मशवानी सवाल करते हैं, इसमें मलिक रियाज, बुशरा बीबी कहां से आ गए, घटिया लोगों, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का सवाल है। इमरान खान साहब अलीम खान के हवाले से क्या बताते हैं, मैंने आपके सामने रख दिया। लोग सवाल कर रहे हैं कि लाहौर को छोड़कर मुख्तलिफ इलाके खतरे में हैं, उन सबको छोड़ छाड़कर अलीम खान की सोसाइटी में, वजीर मवासलात की सोसाइटी में सारी मशीनरी झोंक दी गई, दीवार बना दो, बाड़ लगा दो, हर तरह से रावी से महफूज रखो, ये इंतजामात किए गए। लेकिन उसके बाद पानी आ गया। वो क्रिस्टल ब्लॉक, प्लैटिनम ब्लॉक, ओवरसीज ब्लॉक, धड़ाधड़ पानी आ गया। ऐलानात हो रहे हैं, निकलो, भागो, छोड़ो, घर को लॉक करो, जान बचाओ। ये अलीम खान के प्रोजेक्ट में ऐलानात हो रहे थे।
ایک خاتون ہیں سڑک کنارے کھڑی ہو کر وہ پوچھ رہی ہیں کہ ڈی جیز جنہوں نے منظوری دی تھی کہاں ہیں, کس طرح سے یہ سب کچھ کیا گیا ہے, پورا گھر ہمارا چلا گیا یہاں سے, اور اب اس وقت وہاں پر زمین زیر آب آ چکی ہے. اس کو بچانے کے لیے جس طرح سے زور لگایا گیا تھا, پھر اس کے بعد مشینری جھونکی گئی, طاقت جھونکی گئی, لیکن پانی اپنا رستہ لینے آ رہا تھا دریا کے اندر. یہ زمین جو تھی اس کو ہتھیا لیا گیا اور پھر ہمارے سامنے یہ سچویشن ہوئی. تو علیم خان کے پروجیکٹ میں یہ حال ہے. آپ دیکھیے کہ چونگ کے علاقے میں کیا ہو رہا ہے, وہاں پر اعلانات کیے گئے, دھڑا دھڑ کے نکلیں, گھروں سے نکلیں, پوچھ رہا اعلان کرنے والا کوئی ہے, کوئی گھروں میں ہے. یہ سچویشن ہے ہمارے سامنے وہاں پر, اور اس سچویشن میں لوگ اپنے گھروں سے نکل رہے ہیں. یہ جو میں آپ کو ویڈیو دکھا رہا ہوں نا, یہ لاہور میں نہر کی ویڈیو ہے, اور نہر اوور فلو کر گئی ہے. پانی آبادیوں میں, سامنے آبادیوں میں داخل ہو رہا ہے. لاہور میں کئی جگہوں پر اس وقت پانی آبادی کے اندر آ چکا. یہ لاہور کے وہ علاقے, جیسے آپ کہتے ہیں نا کہ کسی گیٹڈ کمیونٹی میں, کسی بڑے علاقے میں, کسی ایسے علاقے میں کہ جس کا نام آتا ہے لاہور کے نام کے ساتھ پورا پاکستان جانتا ہے, ایسے علاقے میں پانی نہیں آیا, لیکن لاہور کی کئی بستیوں میں پانی آ چکا ہے اور وہاں کے مکین اس وقت زیر آب آ چکے ہیں. یہ صورتحال ہے. مریم نواز شریف صاحبہ کی حکومت کے لیے خطرے کی گھنٹی جو حکام ہیں محکمہ موسمیات کے, فلڈ وارننگ سسٹم کے, انہوں نے تقریباً ہفتوں پہلے بجا دی تھی. جو میپ دیکھ رہے ہیں نا آپ, اس میپ میں کتنے کیوسک مختلف کلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں, اور اس میں بھی بتایا گیا تھا کہ لاہور کی سچویشن کیا ہوگی, اور اب بالکل وہی لاہور کی سچویشن ہے. تو یہ لاہور کا حال ہے. اس کے علاوہ مختلف شہروں کی صورتحال کیا ہے, تو یہ ایکسپریس نیوز کی رپورٹنگ ہے. پنجاب میں, خیبر پختونخوا میں, بلوچستان میں, سندھ میں شدید بارشوں کی پیش گوئی کی گئی ہے. یہ بارشیں اگلے 3 دن جاری رہیں گی, یہ بتایا جا رہا ہے. خاص طور پر پنجاب کے شمالی مشرقی علاقوں میں 30 اور 31 اگست کے دوران شدید بارشوں کا امکان ہے. کہاں؟ راولپنڈی میں, اٹک میں, جہلم میں, چکوال میں, لاہور میں, گجرانوالہ میں, سیالکوٹ میں, گجرات میں, نارووال میں, حافظ آباد میں, منڈی بہاؤالدین میں. پھر اس کے ساتھ ملتان, ڈی جی خان, راجن پور, لیا, بھکر, ساہیوال, بہاولپور, بہاول نگر, رحیم یار خان, یہ جنوبی پنجاب ہے پورا. یہاں مسلسل بارشوں کی بات ہو رہی ہے. خیبر پختونخوا میں مالاکنڈ, ہزارہ ڈویژن لینڈ سلائیڈنگ کا خدشہ ہے. کے پی کے اضلاع میں چترال, دیر, سوات, بنیر, مانسہرہ, ایبٹ آباد, پشاور, نوشہرہ, مردان, ڈی آئی خان, ٹانک, کوہاٹ, تو ہر جگہ تو بارش ہے. اور یہ وہ علاقے ہیں جہاں خوفناک تباہی ہوئی ہے. سوات, مالاکنڈ, بنیر, اس کے بعد آزاد کشمیر میں مظفر آباد, باغ, حویلی, کوٹلی, میرپور, بھمبر, یہاں شدید بارشوں کا خدشہ ہے. پھر گلگت بلتستان میں آپ دیکھیے کہ اسکردو, ہنزا, دیامر, استور, غزر, گانچھے, تمام علاقوں میں بارش ہے. سندھ کے ساحلی اضلاع کراچی, ٹھٹا, سجاول, بدین, تھرپارکر میں بارشیں متوقع ہیں. اندرون سندھ, حیدرآباد, دادو, سکھر, گوٹکی, لاڑکانہ, جکوآباد, کشمور, تمام پاکستان میں اگلے 3 دنوں میں بارشیں متوقع ہیں. یہ جو سیلاب آ رہا ہے پورے پنجاب سے مختلف حصوں سے جمع ہوگا, پنجنت کے مقام پر ایک ہوگا اور پھر سندھ میں داخل ہوگا, اور اس کے بعد یہ بارشیں ہم نے تو 2022 میں وہ جو بلاول بھٹو زرداری نے دنیا بھر سے 1 گھنٹے میں پتہ نہیں کتنے کھرب جمع کر لیے, ککھ نہیں آیا. وہ سچویشن دیکھی تھی کہ اس حکومت نے دنیا بھر سے پیسے جمع کر لیے اور سیلاب زدگان کے لیے حکومت بہترین کام کر رہی ہے. کیا کام ہو رہے تھے؟ جے ڈی سی والے ظفر عباس بھائی شہر میں جگہ جگہ امدادی کام کر رہے تھے, سیلانی والے کام کر رہے تھے, مختلف این جی اوز کام کر رہی تھیں, چھیپا, ایدھی, یہ لوگ کام کر رہے تھے, سندھ حکومت کے بھی کچھ ڈپارٹمنٹس کام کر رہے تھے. لیکن سیلاب سے نمٹنے کے انتظامات بہت برے تھے, بہت ہی برے تھے. اب کی بار تو ہمیں باقاعدہ یہ جو ایک مسلسل آگے بڑھتی ہوئی سچویشن ہے, اس میں حالات نظر آ رہے ہیں. دیکھتے ہیں سندھ میں خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے, یہ صورتحال پیدا ہو تو حکام کیا کریں گے. بہت بڑا امتحان ہے, اللہ تعالیٰ کامیاب کرے, آمین. لیکن صورتحال کسی بھی طور پر اچھی نہیں ہے. یہ حالات ہیں ہمارے سامنے. مختلف علاقوں کے, پاکستان کے تقریباً سبھی علاقے اس سیلاب سے متاثر ہوئے ہیں. بلوچستان اب ان بارشوں کے بعد اس کا بھی خدشہ ہے کہ وہ بھی متاثر ہو سکتا ہے. میرے منہ میں خاک کیسا ہو. ایک اسٹوری اور بہت اہم ہمارے سامنے آئی. علی رامے صاحب سینئر جرنلسٹ ہیں, انہوں نے دی کہ پنجاب میں بیوروکریٹس کے لیے, مختلف محکموں کے, مختلف گریڈز کے بیوروکریٹس کے لیے جب ان کو میڈیکل فیسلٹیز کی بات آئے گی نا,
تو ایک فوکل پرسن گریڈ 17 کا مقرر کر دیا گیا ہے. ان کے لیے کیسے انتظامات ہوں گے, دواؤں کے, علاج کے, آپریشن, علاج, دوائیں کہاں, کس شہر میں, کس جگہ, کس ملک میں کیا ہونا ہے, یہ ایک فوکل پرسن مقرر کر دیا گیا ہے اس ملک میں افسر شاہی کے لیے, جن کا کام ہے عوام کی خدمت کرنا. باقی عوام اسپتالوں میں علاج نہیں, سی ٹی اسکین پر نہیں, دوائیں نہیں, وہاں پر ڈاکٹرز نہیں, آرام کرتے ڈاکٹرز, مریضوں سے لڑتا ہوا سیکیورٹی اسٹاف, یہ تمام چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں. یہ عوام کی صورتحال ہے. اور افسر شاہی کیا کر رہی ہے یہاں؟ فوکل پرسن, پھر اس کے بعد ڈالے لا کے دے دو, فارچونر لا کے دے دو, شاندار عالیشان آفس بنا دو. وہ ڈی پی او حافظ آباد ہم نے دیکھا تھا, اس طرح کا آفس کہ کیا 5 اسٹار ہوٹل ہوتے ہوں گے. تمام سہولتیں دے دو, تنخواہوں میں اضافے کر دو. اور پھر اس کے بعد جو مریم نواز شریف صاحبہ کی ٹیم ہے اس کو دیکھا ہے آپ نے, اور بیوروکریسی کے باقی آپ نے ٹور ٹشن دیکھیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ اس غریب ملک کے مرتے ہوئے عوام کی گردن پر سوار ہے نوکر شاہی اس ملک کی. یہ اس ملک کے عوام کے ساتھ ہو رہا ہے. اور کیسے نہیں ہوگا؟ یعنی ہم ان لوگوں کو تو چھوڑیے, ایوانوں میں دیکھیں تو 21 لاکھ تنخواہ, مہینوں کی رکی ہوئی تنخواہ, پھر تنخواہیں بڑھاؤ, سندھ میں بڑھاؤ, پنجاب میں بڑھاؤ, خیبر پختونخوا میں بڑھاؤ, بلوچستان میں بڑھاؤ, پھر اس کے بعد وزراء کی تنخواہیں بڑھاؤ, ان کی مراد بڑھاؤ. پھر عدالتوں میں دیکھیں تو ججز کی تنخواہوں میں اضافہ, جس طرح کا اضافہ کیا گیا, جس طرح کی مراد میں اضافہ کیا گیا, ایسا لگتا ہے کہ ہم امریکہ کو قرض دینے والا ملک ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آئی ایم ایف ہمارے آگے بھیک کا کٹورا لے کر کھڑا ہے کہ ہمیں پیسے دے دو, ہم مر رہے ہیں, ہمارے پاس کھانے کو نہیں ہے. ایسا لگتا ہے ہم فوکل پرسن لگا رہے ہیں. یعنی اس ملک میں لوگ مسلسل مر رہے, اور اس بیوروکریسی کے, ان وزیروں کے, ان حکمرانوں کے اللے تللے پورے نہیں ہو رہے. مذاق بنا کے رکھا ہوا ہے, اور یہ مذاق مسلسل ایک عام آدمی کے ساتھ جاری ہے. ایک اور چیز میں آپ کو دکھاؤں, وہ جو گرین لائن تھی نا, زعیم لغاری صاحب نے سٹوری کی تھی, اور زعیم لغاری صاحب نے سٹوری کر کے بتایا تھا کہ کرپشن ہوئی ہے اس پینڈ کو یہاں سڑک پر پوتنے میں, کرپشن ہوئی ہے. اس کے بعد زعیم لغاری کو اٹھا کے مارا پیٹا کہ مریم نواز کی حکومت پہ بات نہیں کرنی. وہ بیچارہ گھر واپس آیا تو ٹھکائی کھا کے آیا تھا. اب وہ پوری گرین لائن فیروزپور روڈ سے اکھاڑ دی ہے. میں دیکھ رہا تھا کچھ سرکاری ملازمین چاؤں 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 مسلسل لگے ہوئے تھے کہ بہترین کام ہے, یہ بہترین کام ہے. اس بیچارے صحافی کو مارا پیٹا گیا, اور ایک باقاعدہ طور پر بریگیڈ بھرتی کر دی گئی تھی کہ دیکھو مریم نواز نے بائکرز کے لیے ایک الگ لائن بنا دی ہے, گرین لائن, اور گرین لین ہے. اس گرین لائن کے ساتھ اب دیکھنا پنجاب کا ٹریفک سارا کا سارا سدھر جائے گا. ابھی فوری طور پر اس کو مٹا دیا گیا ہے. یہ مریم نواز شریف صاحبہ نے کیا ہے. ایک اور بہت اہم معاملہ, یہ جنرل خالد نعیم لودھی صاحب نے ایک پوڈ کاسٹ میں شرکت کی ہے. لودھی صاحب جو ہیں وہ 9 مئی اور معافی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں. لودھی صاحب کہتے ہیں کہ اس ملک میں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن کمیشن بنانے کی ضرورت ہے. معافی مانگنے کی بات ہو رہی ہے, معافی کون کس سے مانگے, انہوں نے اس سوال پہ بات کی اور کہا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں یہ جو 9 مئی کو ہوا تھا نا, یہ نہیں ہونا چاہیے تھا. پی ٹی آئی والے فوج کی پالیسی کے خلاف بھی احتجاج کر رہے تھے تو کسی میدان میں جا کے کر لیتے, آرمی انسٹالیشنز تک نہیں جانا چاہیے تھا. یہ انہوں نے اپنی رائے دی. وہ کہتے ہیں کیونکہ پھر آپ اپنے اداروں پہ حملہ کر رہے ہیں جنہیں آپ نے ہی بنایا ہے. اس سے آگے وہ کہتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کا وہاں جانا بلنڈر تھا لودھی صاحب کے مطابق. وہ کہتے ہیں لیکن اس کے بعد جو ہوا, جلاؤ گھراؤ ہوا, توڑ پھوڑ ہوئی, پتھراؤ ہوا, یہ کس نے کروایا؟ اس کے لیے کمیشن بنانا ہوگا. کمیشن بنے گا تو پتا چلے گا, ایسے پتا نہیں چل سکتا. انہوں نے کہا پھر فوجی عدالتوں سے فیصلے دے دیے. اس کی کہانی آپ کے سامنے کی کس طرح سے دی گئے. لودھی صاحب نے بھی یہ بات کی. پھر وہ کہتے ہیں جو معافی کی بات ہو رہی ہے کہ 9 مئی پر معافی مانگی جائے, وہ کہتے ہیں پھر معافیاں اور بھی ہیں. 8 فروری کی معافی ہے. 8 فروری کی معافی لودھی صاحب کہتے ہیں الیکشن کمیشن آف پاکستان مانگے گا. پھر کہتے ہیں وہ جو نشان لے لیا, بے یار و مددگار کر دیا, ملک کی سب سے بڑی جماعت کے ساتھ عدالت نے جو کیا, تو اس کی معافی عدلیہ کو مانگنی ہے. پھر وہ کہتے ہیں جو 26 نومبر کو ہوا, مظاہرین پر بندوقیں سیدھی کر لی گئیں اس ملک کے شہریوں پر, اس کی معافی وزارت داخلہ کو مانگنی ہے. تو سب کو سب سے معافی مانگنی ہے, لودھی صاحب یہ کہتے ہیں. لودھی صاحب یہ نہیں بتا رہے کہ جو معافی مانگنے کا مطالبہ کر رہے ہیں وہ کیا کریں گے, یہ لودھی صاحب نے اب تک نہیں بتایا. اور یہ جو تمام چیزیں ہوئیں, الیکشن چوری ہوا, باقی چیزیں ہوئیں, اس کو تو خود
باقاعدہ طور پر اسٹیبلشمنٹ کا موقف سامنے رکھنے والے صحافی کہتے ہیں اٹ از پی ٹی آئی ورسز اسٹیبلشمنٹ، عمران خان ورسز اسٹیبلشمنٹ. تو وہ ایسے بتاتے ہیں. لودھی صاحب بیچارے کیا بات کر رہے تھے کہ ایک کی معافی الیکشن کمیشن مانگے گا، ایک کی معافی عدالت مانگے گی، ایک کی معافی وزارت داخلہ مانگے گی. یعنی محسن نقوی کون؟ یہ لودھی صاحب بات کر رہے تھے، میں حیران تھا. ساتھ میں وہ یہ کہنے لگے کہ اس ملک میں اب آپ کو آگے بڑھنے کے لیے ٹیکنوکریٹ حکومت کچھ عرصے کے لیے چاہیے، ساری سلیٹ صاف کریں اور پھر آگے بڑھیں. یہ وے فارورڈ ہے. جب میں یہ بات کرتا ہوں تو مجھ سے کہا جاتا ہے کہ یہ تو آئین میں نہیں ہے، ٹیکنوکریٹ حکومت تو آئین میں نہیں ہے. تو پھر وہ کہتے ہیں کہ جو کچھ ہوا وہ کیا آئین میں ہے؟ لودھی صاحب یہ سوال کر رہے تھے. لودھی صاحب اس سے پہلے بھی جو مسلسل ہوتا رہا ہے وہ بھی آئین میں نہیں ہے. اس ملک میں 4 مارشل لا لگ گئے. اس ملک میں اب بنگلہ دیشی لیکن اس وقت کے پاکستانی، ان کو حقوق نہیں دیے گئے، ان پہ مظالم ڈھائے گئے. یہ سب کچھ ہوا. کہاں کس چیز کی حضور والا معافی؟ 71 کی معافی، ہتھیار ڈالنے کی معافی، 4 مارشل لاؤں کی معافی، بھٹو پہ معافی، پھر اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو، نصرت بھٹو کے ساتھ سلوک کیا گیا اس پہ معافی، آئی جے آئی پہ معافی، اور پھر اس کے بعد جو سول عمارتوں کا تقدس بار بار پامال ہوا جب ان پر کود کر اندر گئے. تو یہ سول عمارتیں بھی تو تقدس رکھتی ہیں، اس پہ معافی. پھر اس کے بعد اس ملک کے شہریوں پر گولی چلی ہے، اس پہ معافی. اتنی معافیاں ہیں لودھی صاحب جن کا تذکرہ آپ نے نہیں کیا. وہ معافیاں کون مانگے گا؟ آگے کیسے بڑھیں گے؟ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو.